सूरतुल माइदा आयत नंबर 35। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो। वब्तगू इलैहिल वसीला, और उसकी तरफ वसीला तलाश करो। वजाहिदू फ़ी सबीलिही, और उसके रास्ते में जिहाद करो। लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। बरादरान इस्लाम, गुज़िश्ता खुतबा में आप सुन चुके हैं कि वसीला का मफ़हूम क्या है, उसकी जायज़ और नाजायज़ सूरतें बयान की जा रही हैं। गुज़िश्ता खुतबे का ख़ुलासा बयान करके बात को मज़ीद आगे बढ़ाऊँगा। अरबी ज़ुबान के अंदर वसीला का लफ्ज़ी माना है क़ुर्ब, यानी हर वो चीज़ जिससे अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल हो उसे वसीला कहते हैं। उतलुबुल क़ुर्बता इलैहि, कि अपने अल्लाह पाक की तरफ क़ुर्ब तलाश करो। और जितने भी सहीहुल अक़ीदा मुफ़स्सिरीन गुज़रे हैं उन्होंने लफ्ज़ वसीला की यही तफ़सीर की है। तक़र्रबू इलैहि बिल आमालिस सालिहा, नेक आमाल के ज़रिए अपने अल्लाह ताला का क़ुर्ब तलाश करो। और अहले लुग़त लिसानुल अरब के अंदर अल वसीला का माना लिखा गया है अल मंज़िलतु इंदल मलिक। वसीला से मुराद बादशाह के यहाँ मकाम व मर्तबा है। और इसी तरह अल वसीलतु अद-दरजतु वल वसीलतु अल क़ुर्बतु, यानी वसीला दर्जा और कुर्बत के माना में भी इस्तेमाल होता है। खुलासा ये है कि वसीले का माना और मफ़हूम सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि मुसलमान अल्लाह के यहाँ अपना मुकाम और मर्तबा बढ़ाने के लिए उसकी फरमा बरदारी करे, उसके अहकामात की पाबंदी करे, जिन कामों के करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है उन्हें बजा लाए, जिन कामों से अल्लाह ने रोका है उनसे रुक जाए, और इससे वो अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर लेगा। ये वसीला है। लेकिन 14वीं सदी के अंदर और उसके कुर्बो जवार में कुछ लोगों ने लफ्ज़ वसीला से अजीबो गरीब बिदआत और शिरक के चोर दरवाजे खोल दिए। उन्होंने कहा कि अल वसीला से मुराद ये है कि जो अल्लाह के नेक मुकर्रब बंदे इस दुनिया से जा चुके हैं उनके वसीला से अल्लाह से दुआ करोगे तो अल्लाह कबूल करेगा, वरना अल्लाह दुआ कबूल नहीं करेगा। कि या अल्लाह फ़लाँ के वसीले से, फ़लाँ के तुफ़ैल, फ़लाँ के सदके मेरी ये दुआ कबूल फरमा। ये 14वीं सदी के अंदर या उसके कुर्बो जवार में ये बिदअत घड़ी गई और ये शिरक का चोर दरवाज़ा खोला। मेरे भाइयों, सूरा बनी इसराइल में आयत नंबर 57 में अल्लाह ने फरमाया, उलाइकल्लज़ीना यदऊना यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीला, ये लोग जिनको अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो खुद अपने रब की तरफ वसीला तलाश करते रहते हैं। जिन्हें ये पुकारते हैं ना वो तो खुद अल्लाह का कुर्ब तलाश करते रहते हैं। अय्युहुम अक़रबु, जो उनमें से ज्यादा करीब हैं, व यरजूना रहमतहू,
اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اور جن کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرتے ہو وہ تو خود رب سے ڈرتے رہتے ہیں، وہ تو خود اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، وہ تو خود ایسے اعمال کرتے ہیں کہ جس سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ جو ہر کسی کی سنتا ہے، وہ ہمارے بادشاہوں کی طرح نہیں ہے، وہ ہمارے وزیروں کی طرح نہیں ہے کہ جن کو ملنے کے لیے آپ کو درمیان میں کسی کو ڈالنا پڑے۔ وہ اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے، ہر کسی کی سنتا ہے، گناہ گار کی بھی سنتا ہے، ولی کی بھی سنتا ہے، نبی کی بھی سنتا ہے، ہر کسی کی سنتا ہے، اور اسے ڈائریکٹ ہی پکارنا چاہیے، درمیان میں کسی واسطے اور وسیلے کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا وزیر وہ تو ڈر جائے گا، یار اس کے ساتھ آیا ہے اور اس کے ساتھ بڑے ووٹ ہیں، اور اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو کل کو یہ میرے دوسرے مخالف امیدوار کو ووٹ دے دے گا تو میں تو ہار جاؤں گا، مجھے اس کا کام کرنا پڑے گا۔ اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ اللہ کسی کے حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے جن اور انسان اللہ کے فرما بردار ہو جائیں، اتنے فرما بردار جتنا کہ سب سے زیادہ فرما برداری کرنے والا شخص ہے، اللہ کی کائنات میں تھوڑا سا اضافہ بھی نہیں کر سکتے۔ سارے جن اور انسان اللہ کے نافرمان ہو جائیں، اتنے جتنے کہ سب سے زیادہ نافرمانی کرنے والا شخص ہے، اللہ کی کائنات میں کمی نہیں کر سکتے۔ اللہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمارے وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کو خطرہ رہتا ہے اگر میں نے ان کی بات نہ مانی یہ تحریک عدم اعتماد لا کے مجھے فارغ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے فرماتے ہیں حدیث قدسیہ سارے جن اور انسان نافرمان ہو جائیں میرا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے، سارے جن اور انسان میرے فرما بردار ہو جائیں میرا کوئی فائدہ نہیں کر سکتے۔ جائز وسیلے کی کچھ صورتیں ہیں۔ پہلی صورت میں نے گزشتہ خطبہ میں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ پہلی صورت یہ ہے کہ اللہ کے جو نام ہیں نا اسماء الحسنہ، ان کے ذریعے اللہ سے دعا کرو، ان کے وسیلے سے۔ اے اللہ تو الغفار ہے، اے اللہ تو الغفور ہے، اے اللہ تو الرحیم ہے، اے اللہ میں تجھے ان ناموں کا واسطہ دیتا ہوں، ان ناموں کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ اے اللہ تو چونکہ الغفار ہے مجھے بھی معاف فرما دے، تجھے اس نام کا واسطہ میں دیتا ہوں۔ اے اللہ میں ضرورت مند ہوں، مجھے رزق چاہیے، تو الرزاق ہے، اے اللہ میں تجھے تیرے اس نام الرزاق کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما۔ اللہ کے جو نام ہیں ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرنا۔ تمام انبیاء کی دعائیں دیکھ لیں، لیکن میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ اللہ نے یہ جو حکم دیا نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس حکم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں، اس حکم میں صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں، اس میں تمام صحابہ بھی شامل ہیں، تمام اولیاء بھی شامل ہیں۔ اللہ ان سے بھی کہہ رہا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اللہ کی طرف قرب تلاش کرو، ایسے اعمال کرو کہ جس سے تمہیں اللہ کا قرب حاصل۔ یہ تو ان کو بھی حکم ہے، تو کیا انہوں نے اپنی دعاؤں میں کسی واسطے اور وسیلے سے دعا کی؟ انبیاء کی دعائیں قرآن کے اندر موجود ہیں،
اسی طرح احادیث کے اندر صحابہ کی دعائیں موجود ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور پھر اس نے نماز کے بعد اللہ سے دعا کی، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس وسیلہ سے کہ بے شک تیرے ہی لیے سب تعریف ہے، لا الہ الا انت المنان، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ہی احسان کرنے والا ہے، بدیع السماوات والارض، تو ہی آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، یا ذل جلال والاکرام، اے جلال اور بزرگی کے مالک، یا حی یا قیوم، اے زندہ رہنے والے، اے بندوبست کرنے والے۔ فقال النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعا سن رہے ہیں، وہ اللہ کے ناموں کے وسیلے سے اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقد دعا اللہ باسمہ الاعظم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اللہ کے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے، الذی اذا دعی بہ اجابہ، جو شخص بھی اس وسیلہ سے دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا قبول فرمائے گا، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ آتا، اور جب بھی اس کے ذریعہ سے سوال کیا جائے گا اللہ اسے دے گا، اللہ اسے عطا کرے گا۔ یہ ہے طریقہ دعا کرنے کا، اللہ کے ناموں کے وسیلے سے اللہ کی تعریف کریں، اللہ کے ناموں کے وسیلے سے اللہ سے دعا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی، دعا کی قبولیت چاہیے، دعا چاہتے ہیں کہ اللہ قبول فرمائے، جو اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں اللہ وہ عطا کرے، اس کے لیے دعا کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو پکاریں اس کے ناموں کے وسیلے سے۔ پہلی صورت ہے کہ اللہ کے ناموں کے وسیلے سے اللہ سے دعا کریں، اور دوسری جائز صورت اعمال صالحہ کے وسیلے سے اللہ سے دعا کریں۔ آپ نے کوئی نیک عمل کیا ہے، اس نیک عمل کے وسیلے سے اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اگر آپ کسی مشکل میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، یا اللہ میں اس مشکل میں ہوں، پریشانی میں ہوں، میں نے فلاں وقت میں یہ نیک عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا، اے اللہ اگر تجھے یہ میرا نیک عمل پسند آیا، تو نے قبول کیا، میں نے تیری رضا کے لیے کیا، تو مجھے اس مشکل اور پریشانی سے نجات عطا فرما۔ نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کریں، اور اللہ رب العزت نے حکم بھی دیا ہے کہ اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو استعینوا مدد طلب کرو، بالصبر والصلاۃ صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے، ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ اولیاء کے ذریعے مدد طلب کرو، صلحاء کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے، فوت شدگان کے ذریعے، مجسموں اور بتوں کے ذریعے، قبر والوں کے ذریعے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو، ان اللہ مع الصابرین، جو نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرے گا اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے یہاں نا تھوڑی سی پریشانی آ جاتی ہے نا تو لوگ کہنا شروع کرتے ہیں یا معین الدین چشتی پار لنگا دے کشتی، یا بہاؤ الحق بیڑا تک، 5 تن پاک کے صدقے میری یہ مشکل اور پریشانی دور فرما۔ یہ سب شرک ہیں، شرک بدعات، ان سے بچنا ہے، ڈائریکٹ اللہ کو پکارنا ہے۔ اللہ کو ڈائریکٹ پکاریں گے تو اللہ قبول کرے گا، درمیان میں کسی واسطے اور وسیلے کو ڈالیں گے پھر نہیں مانے گا۔
صحیح بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، ایک بستی کے اندر پہنچے۔ اس بستی کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، اسے پتہ چلا کہ ایک شخص کسی علاقے سے یہاں سے گزر رہا ہے، اس کے ساتھ ایک عورت بھی ہے، سیدہ سارہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ اس کے کارندوں نے ان کو روک لیا اور ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے اس بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ اس بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری بہن ہے۔ بادشاہ نے کہا چلو تم واپس جاؤ اور اپنی بہن کو اندر بھیجو۔ ابراہیم علیہ السلام سیدہ سارہ کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اس روئے زمین پر میں مومن ہوں یا تو مومن ہے؟ اس روئے زمین پر میں مسلمان ہوں اور تو مسلمان عورت ہے، اور کوئی اس زمین پر مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ میرا اور تمہارا حقیقی رشتہ میاں بیوی کا ہے، مگر تو میری روحانی بہن بھی ہے، اسلامی بہن بھی ہے۔ میں نے اسے کہا ہے کہ یہ میری بہن ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ وہ بادشاہ اگر کسی کی بیوی ہوتی اس کے ساتھ برا عمل کرتا، بدکاری کرتا، اگر بہن ہوتی تو چھوڑ دیا کرتا۔ سیدہ سارہ نبی کی بیوی ہیں، خوبصورت ہیں، بادشاہ کے کمرے میں گئیں۔ بادشاہ نے جب سیدہ سارہ علیہ السلام کو دیکھا اس نے ارادہ برا کر لیا۔ سیدہ سارہ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ میرے ساتھ برا کرنا چاہتا ہے۔ اب وہ کیا کرتی ہیں؟ حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری شریف میں، انہوں نے وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی، اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے حضور دعا کی، اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک، اے اللہ میں تجھ پر ایمان لائی ہوں، تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میرے پاس تو ابراہیم علیہ السلام ہیں جو تیرے خلیل ہیں، یہ نہیں کہا میں ان کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے شوہر ہیں، کمرے کے باہر موجود ہیں، وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اے اللہ میں تجھ پر ایمان لائی ہوں، تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں، وَأَحْسَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَىٰ زَوْجِي، اور میں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے، اور میں نے ساری زندگی اپنے پردے کی حفاظت کی ہے۔ اے اللہ میں تیرے سامنے اپنا ایمان پیش کر رہی ہوں، میرا ایمان اگر قبول ہے تو اے اللہ فلا تسلط علی الکافر، اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام باہر کھڑے ہیں کہ نہیں؟ اور ابراہیم کون ہے؟ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اور بیوی نے یہ نہیں کہا کہ ان کے واسطے اور وسیلے سے میری دعا قبول فرما، اپنا عمل پیش کیا۔ کیا عمل پیش کیا؟ کہ میں تجھ پر ایمان لائی ہوں، تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں، اور ساتھ یہ کہا کہ میں نے ساری زندگی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ فلا تسلط علی الکافر، اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کرنا۔ جیسے ہی ان کی دعا ختم ہوئی، حدیث میں آتا ہے اس پر غشی طاری ہو گئی، اس کا سانس لڑکھڑانے لگا اور وہ گر پڑا اور زمین میں دنسنے لگا۔ سیدہ سارہ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا پھر اللہ سے دعا کی، اللہم لا تمتہ
اے اللہ اسے موت نہیں آنی چاہیے، اگر یہ مر گیا تو لوگوں نے کہنا ہے سارا نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ سے پھر دعا کی، اللہ نے اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیا۔ اب پھر وہ برے ارادے سے ان کی طرف بڑھا، پھر وہ اللہ سے اسی طرح دعا کرتی ہیں، اے اللہ میں تجھ پر ایمان لائی ہوں، تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں، میں نے ساری زندگی اپنے پردے کی حفاظت کی ہے، فلا تسلط علی الکافر، اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کرنا۔ اللہ نے اسی طرح اسے پر غشی طاری کر دی، لڑکھڑانے لگا، زمین پر گر گیا، سانس بند ہونے لگی، اور پھر سیدہ سارہ پھر دعا کرتی ہیں، اے اللہ اسے موت نہیں آنی چاہیے۔ پھر وہ صحیح ہو گیا، پھر وہ برے ارادے سے ان کی طرف بڑھا، پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی، اور تیسری مرتبہ بھی وہ پھر اسی طرح ہو گیا، پھر انہوں نے دعا کی۔ جب 3 مرتبہ اس نے برے ارادے سے ان کی طرف بڑھا اور تینوں مرتبہ اللہ رب العزت نے اس پر غشی طاری کر دی، اس کی سانس لڑکھڑانے لگی، وہ مرنے کے قریب ہوا، پھر اسے سمجھ آئی کہ یہ عورت اللہ کی ولیہ ہے، میں اس کے قریب نہیں جا سکتا، میں اس سے برا عمل نہیں کر سکتا۔ پھر اس نے سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کو چھوڑ دیا، نہ صرف چھوڑ دیا بلکہ اپنی بیٹی خدمت کے لیے ان کے ساتھ روانہ کر دی، اور سیدہ سارہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتی ہیں، یا ابراہیم اشعرت ان اللہ کبت الکافر، سیدہ سارہ فرماتی ہیں اے ابراہیم اللہ تعالیٰ پر قربان جائیں جس نے بادشاہ کو ذلیل کر دیا ہے، وَأَخْدَمَ وَلِيدَةً، اور خدمت کے لیے اس نے اپنی بیٹی عطا کر دی۔ اور بدکاری کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اللہ سے ڈر جائیں، اللہ کا عذاب کسی وقت بھی ان پر آ سکتا ہے۔ اور میں اپنی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، جو میری روحانی مائیں بہنیں اور بیٹیاں یہاں موجود ہیں، ان سے بھی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ چاہتی ہیں کہ ہماری بیٹیوں کی اللہ حفاظت کرے، اللہ ہماری عزت کی حفاظت کرے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سیدہ سارہ سے سیکھیں، انہوں نے اللہ سے دعا کی، نماز پڑھی، نماز پڑھنے والی عورت اللہ اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کے آگے سجدہ کرنے والی عورت، اللہ کی آگے نمازیں پڑھنے والی عورت، نماز کی برکت سے اور سجدوں کی برکت سے اللہ جو ہے وہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ اپنی عزت بچانا چاہتی ہیں، نماز کی پابندی کریں، نماز کے ساتھ ساتھ نوافل ادا کریں، اللہ اس نماز کی برکت سے، نوافل کی برکت سے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرے گا۔ اور دوسری بات کہ سیدہ سارہ علیہ السلام نے مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، بادشاہ سارے اختیارات رکھتا ہے، اب وہ اللہ کے حضور کسی کے وسیلے اور واسطے سے دعا نہیں کر رہی، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام ان کے خاوند ہیں اور وہ بھی باہر کھڑے ہیں، انہوں نے اللہ سے دعا کی اپنے نیک اعمال کے وسیلے کے ذریعے، اے اللہ میں تجھ پر ایمان لائی ہوں، تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں، اور میں نے ساری زندگی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے، تو اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کرنا۔ تو یہ اس سے پتہ چلا کہ اللہ سے جب بھی دعا کرنی ہے کسی واسطے اور وسیلے کے بغیر دعا کرنی ہے، ہاں اس کے ناموں کے وسیلے سے دعا کریں، اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کریں جو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کیے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ان نیک اعمال کے وسیلے سے آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ مزید آئندہ جمعے میں بھی اس پر گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔